छोटा मोटा बिजनेस मैन है ये नाचीज़। आपको अपनी कंपनी में जॉब के साथ साथ एक प्राइवेट फ्लैट और थोड़ी बहुत सहूलियत आफत कर सकता हूँ। अब ये आप पर है कि आप एक अनजान शख्स पर भरोसा करती हैं या नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से उठ गया। अगर करती हैं तो बाहर अपनी गाड़ी में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, जो मैं अगले 1 घंटे तक करता रहूँगा। आप अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला कर लें। इसके बाद वो शख्स वहाँ से चला गया और वर्दा कितनी ही देर वहाँ बैठकर आंसू बहाती रही। हाथ मुसलसल अपने पेट पर थे, जहाँ इसके शौहर अल्ताफ हैदर बेग की औलाद पल रही थी। इसने हाथ में पकड़े कार्ड को देखा जिस पर सुलेमान खानज़ादा का नाम लिखा हुआ था। आखिरकार इसने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया और आंसू पोंछकर अपनी नई ज़िंदगी की तरफ चल दी। चाहत हैरत से अपने इर्द गिर्द लोगों के हजूम और रौनक को देख रही थी। बहराम इसे शॉपिंग करवाने के लिए सेंटोरस मॉल लेकर आया था। चाहत इस्लामाबाद ज़रूर रहती थी, लेकिन इसका मोहल्ला इतना भी खुशहाल नहीं था। यूँ पहली मर्तबा इतने बड़े मॉल में आकर वो किसी खोए हुए बच्चे की तरह हैरत से मुंह खोले इर्द गिर्द देख रही थी। कभी खड़े होकर नज़ारे देखने की वजह से वो पीछे रह जाती, तो कभी भागकर फिर से बहराम के साथ चलने लगती। तो क्या चाहिए तुम्हें? बहराम के पूछने पर चाहत ने इस चकाचौंध से ध्यान हटाया। शलवार कमीज, हीर जैसी पंजाबी स्टाइल की। बहराम ने संजीदगी से इस बात में सर हिलाया और इसे गारमेंट्स डिपार्टमेंट की तरफ ले गया। वैसे हाँ जी, इतने बड़े मॉल में आने की क्या ज़रूरत थी? आप मुझे बाजार ले जाते, वहाँ से इतने प्यारे कपड़े मिल जाते हैं। चाहत ने इर्द गिर्द महंगे कपड़ों को देखते हुए कहा। अगर वो ज़्यादा महंगे कपड़े लेकर जाती हूँ तो हाँ अम्मा से डांट पड़ती। क्योंकि तुम्हें यहाँ से कुछ पसंद नहीं आ रहा क्या? नहीं, सब बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी महंगी चीज़ें लूँगी तो अम्मा डांटेंगी। क्या आपका इतना खर्चा करवा दिया? चाहत ने काजल से बड़ी मासूम सी निगाहें उठाकर कहा तो बहराम बेसाख्ता अपनी नज़रें फेर गया। तुम इसकी फ़िक्र मत करो, वो लो जो तुम्हें पसंद है। चाहत मुस्कुरा दी और बहुत मेहनत के बाद इसे एक मल्टी शलवार कमीज पसंद आई, जिसके साथ गुलाबी पटियाला शलवार और दुपट्टा बहुत ज़्यादा सज रहा था। फिर बहराम इसे जूतों की दुकान पर ले गया और वहाँ से मैचिंग खुस्सा लेकर दिया। अब और कुछ चाहिए तुम्हें? बहराम के पूछने पर चाहत ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। जी, इसके साथ झुमके भी तो पहनूंगी ना? बहराम ने गहरा सांस लिया तो चाहत फौरन घबरा गई। अगर आप थक गए हैं तो कोई बात नहीं। हाँ जी, मैं कल घर से पहन लूँगी। नहीं, कोई बात नहीं, चलो। बहराम इसे ज्वेलरी शॉप की तरफ ले जाने लगा तो चाहत बेसाख्ता मुस्कुरा दी। बहुत सी ज्वेलरी देखने के बाद इसे सिल्वर कलर के झुमके पसंद आए, जो सूट की कढ़ाई के साथ भी मैच हो रहे थे। ये चाहिए मुझे। हाँ जी, कितने प्यारे हैं ना? ये भाई कितने के हैं? चाहत ने मुस्कुराते हुए हाथ में पकड़े झुमके आगे करके पूछा। जस्ट 80,000 मैम। कीमत सुनकर चाहत की खूबसूरत आंखें हैरत से फैल गईं। इतने महंगे? ऐसा क्या लगा है इनका? भाई खुदा का खौफ करो, बाजार से ऐसे 150 में आराम से मिल जाते हैं। चाहत खामोश। बहराम ने इसे टोका और अपना क्रेडिट कार्ड दुकानदार की जानब बढ़ाया। नहीं, हाँ जी, अच्छे से जानती हूँ मैं ऐसे लोगों को। ऊंची बिल्डिंग में दुकान बना ली तो क्या 4-4 हाथों से लूटेंगे लोगों को? शराफत से बता रही हूँ, 500 में देने हैं तो दे दो, वरना नहीं लेने। हमने चाहत की बात पर अकाउंटेंट भी हल्का सा हंस दिया। ये टैग प्राइस है मैम, आप बार्गेनिंग नहीं कर सकती। वैसे भी झुमके वाइट गोल्ड में हैं, इसलिए। चाहत अब बाकायदा अपना हाथ कमर पर रख चुकी थी। तो ठीक है, रखो अपने पास। कल ऐसे ही झुमके 200 में लाकर ना दिखाई ना तुम्हें तो कहना। चले हाँ जी, हमने नहीं लेने। इतनी महंगी चीज़ें दुकान में लिफ्ट क्या लगा ली, लूटने लग जाएंगे। मैं तो कहती हूँ चाहत बस, जो अपनी ही धुन में बोलती चली जा रही थी, बहराम के सख्ती से कहने पर खामोश हो गई। तुम ये झुमके पैक कर दो। बहराम ने अपना कार्ड इसकी तरफ संजीदगी से बढ़ाते हुए कहा। लेकिन हाँ जी, चाहत ने मज़ाहमत करना चाही तो बहराम की घूरी पर बंद हो गई। अब आवाज़ ना आए तुम्हारी, बहराम ने सख्ती से कहा तो चाहत ने कस के मुंह बंद कर लिया। बहराम ने इस आदमी से बैग पैक पकड़ा और चाहत को अपने साथ ले आया। जब मुंह बसूरे हुए थी वो खामोशी से आकर गाड़ी में बैठा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही इसे अंदाज़ा हो गया कि इसके करीब बैठा वजूद रो रहा था। क्या हुआ तुम्हें? बहराम ने संजीदगी से पूछा तो चाहत ने अपनी कमीज़ के बाजुओं से आंसू पोंछ दिए। इसके हाथ हिलाने से चूड़ी खनकी खामोश गाड़ी में गूंज उठी। आपने डांटा मुझे? हाँ जी, इसलिए रो रही हूँ, चाहत ने मुंह फेरते हुए कहा।
اس وقت وہ ناراض سی اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ بہرام کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ضرور مسکرا دیتا۔ تو جب میں نے تمہیں خاموش ہونے کو کہا تھا تو تم کیوں نہیں ہوئی؟ چاہت فوراً آنسو پوچھ کر اس کی جانب پلٹی۔ وہ اتنے مہنگے جھمکے تھے ہاں جی، اور آپ؟ کوئی مہنگے نہیں تھے چاہت، تمہاری پسند کی کوئی قیمت نہیں، اگر وہ لاکھ کے بھی ہوتے تو تمہاری پسند کے آگے یہ کوئی قیمت نہیں تھی۔ بہرام کی بات پر چاہت کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئیں، جبکہ خوبصورت گال گلابی ہو چکے تھے۔ سب لے لیا یا کچھ اور بھی رہتا ہے؟ بہرام کی بات پر چاہت نے پھر سے ہاں میں سر ہلایا۔ پراندہ؟ بہرام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم نے پراندہ کیا کرنا ہے؟ تمہارے بال تو پہلے سے ہی اتنے لمبے ہیں۔ چاہت یہ جان کر مسکرا دی کہ بہرام اس پر غور کرتا تھا۔ لیکن ہیر پہنتی تھی نا، پراندہ اس لیے چاہیے۔ بہرام نے گہرا سانس لیا۔ تو واپس چلیں کیا؟ نہیں ہاں جی، دھاگے کا پراندہ دے کر کہیں گے لاکھ روپیہ۔ چاہت نے منہ بنا کر کہا۔ آپ میرے ساتھ بازار چلیں، وہاں سے لے لیں گے پراندہ۔ اور بہرام نے دلچسپی سے پوچھا۔ اور کیا؟ میں نے کالج سے آ کے کھانا نہیں کھایا تھا تو بہت بھوک لگی ہے، کیوں نہ مل کر گول گپے کھائیں؟ چاہت نے مسکراتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ گول گپے؟ جی ہاں جی، کھا کر تو دیکھیں، آپ اپنے ہوٹلوں کا کھانا بھول جائیں گے، چاہت نے مسکرا کر کہا، جبکہ بہرام گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ لیکن کچھ ہی دیر میں وہ اسے بازار سے پراندہ بھی دلوا چکا تھا اور اس کے ساتھ گول گپے بھی کھا چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے چاہت کو گھر واپس چھوڑ دیا۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ بہرام کو گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر چاہت نے پوچھا۔ نہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، پھر کبھی آؤں گا، بہرام نے موبائل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ میرے فنکشن پر آئیں گے نا؟ بہرام نے ابرو چاکا کے اسے دیکھا۔ دیکھیں ہاں جی، سب کے گھر میں سے کوئی نہ کوئی آتا ہے۔ میں نے بھی اماں کو کہا تھا ساتھ چلنے کو، لیکن وہ کہتی ہیں کہ وہ وہاں جا کر کیا کریں گی، تو پلیز آپ آ جانا۔ چاہت میں؟ پلیز ہاں جی، بہرام اسے بتانا چاہتا تھا اس دن اس کی بہت زیادہ ضروری میٹنگ ہے، لیکن اس کے چہرے پر وہ امید دیکھ کر منع نہیں کر پایا۔ وہ جس کو فرزام کے علاوہ کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا، اس چھوٹی سی لڑکی کے سامنے ہمیشہ بے بس ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، چاہت کھل کر مسکرائی اور پھر اپنا ہاتھ ہلاتے گھر کی جانب چل دی۔ اس کے گھر میں داخل ہونے کے بعد بہرام بھی اپنی منزل کی جانب چل دیا۔ فرزام کی آنکھ دوپہر کے 2 بجے کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک نئی جگہ پر پایا۔ اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ اسے کل رات کا ہر پل یاد آیا، کیسے جیت کی خوشی میں اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر شراب پی تھی۔ وہ شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا کیونکہ اس کے بابا کو اس سے بہت زیادہ نفرت تھی، لیکن نہ جانے کل رات ایسا کیا ہو گیا کہ وہ خود سے بنایا اصول ہی توڑ چکا تھا۔ ہے بیبی، اٹھ گئی تم؟ فرزام نے حیرت سے ایک لڑکی کو دیکھا جو تولیے سے اپنے گیلے بال رگڑتی ابھی واش روم سے ہی نکلی تھی۔ کیا ہوا تھا کل رات؟ فرزام کے سوال پر اس لڑکی کے ہونٹوں پر شاطرانہ مسکراہٹ آئی۔ تمہیں یاد نہیں؟ فرزام نے دانت کچکچا کر انکار میں سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں بیبی، تم نشے میں بہکے ہوئے تھے، اسی لیے ہمارا ہر حسین پل تمہیں یاد نہیں، اس لڑکی نے فرزام کے قریب آ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اچانک ہی فرزام نے اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور اسے بیڈ سے لگا کر لال انگارہ آنکھوں سے اسے گھورنے لگا۔ کہہ دو یہ جھوٹ ہے۔ فرزام بولنے سے زیادہ گھررایا تھا اور اس کا یہ روپ دیکھ کر لڑکی سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ فرزام، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے۔ فرزام کے دوست گلریز نے فرزام کو پکڑ کر اس لڑکی سے دور کرنا چاہا، لیکن اس لڑکی کی گردن پر فرزام کی پکڑ مضبوط تھی۔ نہیں، اسے میرے قریب آنے کی سزا ضرور ملے گی۔ نہیں فرزام، وہ میرے ساتھ تھی، قسم سے، تم تو یہاں آتے ہی سو گئے تھے۔ فرزام نے گہری نگاہوں سے گلریز کو دیکھا اور اس لڑکی کی گردن چھوڑ کر سیدھا ہو گیا۔ اور اس سے کہہ دو کہ ایسا خیال اپنے دماغ میں بھی لایا نا تو اچھا نہیں ہوگا اس کے لیے۔ فرزام نے فرش پر پڑی اپنی جیکٹ کندھے پر ڈالی اور جیب سے سگریٹ نکال کر منہ میں لینے کے بعد وہاں سے باہر نکل گیا۔ گلریز اس کے پیچھے آیا تھا۔ ویسے تو اتنا ڈیشنگ ہے یار کہ جس لڑکی کو کہے گا وہ تیرے سامنے بک جائے گی، تو کیوں خود کو اس سب سے دور رکھتا ہے؟ گلریز کے سوال پر فرزام سگریٹ کا گہرا کش لے کر اس کی جانب مڑا۔ فرزام کا یہ وجود فالتو نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کے قریب آ جائے، یہ صرف اس کی امانت ہے جس پر اس کا حق ہوگا، بالکل جیسے اس کے وجود پر میری امانت ہے۔ فرزام کی فخر سے کہنے پر گلریز نے سیٹی بجائی۔ واہ یار، تو کون ہے وہ خوش نصیب جو ہماری بھابھی بنے گی؟ فرزام کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔
سگریٹ نے پھر سے مغرور انابی لبوں کو چھوا۔ وہ خوش نصیب وہ ہوگی جو اپنی پہلی نگاہ سے ہی دل میں اتر جائے گی، پھر وہ خود کی بھی نہیں رہے گی۔ اسے چھپا لوں گا ان سب سے میں۔ اف، اتنا جنون! کیا بنے گا اس معصوم لڑکی کا؟ فرزام نے نگاہیں گھما کر اسے دیکھا۔ فکر مت کرو، کبھی نہیں جان پائے گا تو، کیونکہ جب وہ ملے گی تو چھپا لوں گا اسے سب سے، صرف اپنے قریب رہنے دوں گا۔ اتنا کہہ کر فرزام وہاں سے چلا گیا اور گلریز اس لڑکی کی قسمت پر ماتم کرتا رہ گیا جس نے فرزام خانزادہ کا جنون بننا تھا۔ مناحل ابھی اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ گھر میں کوئی بھی اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، لیکن اب بھی اپنے دکھتے سر کی وجہ سے اسے کافی کی شدت طلب ہو رہی، اس لیے وہ کمرے سے نکل کر کچن کی جانب جا رہی تھی جب اچانک سے کوئی اس کے سامنے آ گیا۔ مناحل سہم کر کھڑی ہو گئی اور نگاہیں اٹھا کر اس آدمی کو دیکھنا چاہا جو اس کا رستہ روک کر یوں روک چکا تھا، لیکن اس شخص پر نظر پڑتے ہی مناحل سانس اس کے سینے میں اٹک چکا تھا۔ وہ اس بھاری بھرکم وجود اور سخت نقوش والے شخص کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اس وقت اس کے سامنے موجود شخص کوئی اور نہیں، فیض ملک تھا۔ کیسی ہو مناحل؟ سب ملے مجھ سے، لیکن تم مجھے کہیں نظر نہیں آئی، فیض نے حباست سے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ مناحل تو بس خوف سے کانپتی اس سے دور ہوتی جا رہی تھی، لیکن فیض بھی اپنے قدم اس کی جانب بڑھاتا اس کے قریب آتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ مناحل حال کی دیوار سے جا لگی، لیکن فیض اس کے قریب آ کر اپنا ہاتھ اس کے سر کے پاس رکھ کر اس کا رستہ روک چکا تھا۔ جانتی ہو اتنے سال اسپین میں رہ کر کتنا یاد کیا میں نے تمہیں، کتنا یاد کیا میں نے اس رات کو؟ فیض نے ہاتھ بڑھا کر اس کے حسین چہرے پر آتی لٹ کو چھوا تو مناحل کے ہونٹوں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ فیض نے فوراً اپنا باری ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ شش مناحل، جانتی ہو نا چلانے سے سزا ملتی ہے۔ اس کی بات پر مناحل نے زور زور سے اپنی نم پلکیں بند کر لی اور اپنی نجات کے لیے دعا کرنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شیزا کی آواز پر فیض فوراً مناحل سے دور ہوا اور گھبرا کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ بس مناحل بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس کا حال پوچھ رہا تھا، فیض نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن شیزا دونوں کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اپنے روم میں جاؤ مناحل۔ مناحل نے ہاں میں سر ہلایا اور بھاگنے کے انداز سے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی شیزا فیض کے قریب آئی۔ مناحل میری بھتیجی ہے فیض، اور اس لحاظ سے ہماری بیٹی کی طرح ہے۔ فیض نے گہرا سانس لے کر اپنا ہاتھ شیزا کے کندھے پر رکھا۔ جانتا ہوں میں یہ بات شیزا، تو بہتر ہوگا اس بات کو یاد رکھیں آپ، شیزا نے سختی سے کہا۔ کیا ہو گیا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ الطاف کی آواز پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر پیچھے کی طرف مڑے۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر شیزا بکھلا گئی۔ جی بھائی صاحب، سب کچھ ٹھیک ہے، بس کافی عرصے کے بعد آئے ہیں نا فیض اسپین سے، تو ان کے ساتھ کچھ معاملات طے کر رہی تھی۔ الطاف نے سنجیدگی سے ہاں میں سر ہلایا۔ فیض، تم میرے پاس آ کر ذرا میری بات سنو۔ اتنا کہہ کر الطاف اپنے کمرے کی جانب چل دیا اور فیض بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ فیض اپنا چھوٹا سا بزنس بہت ہی پہلے الطاف کے بزنس کے ساتھ جوڑ چکا تھا اور کافی سالوں سے اسی کے سلسلے میں اسپین رہ رہا تھا۔ تمہیں کہا تھا نا یہاں آنے سے پہلے بہرام خانزادہ سے مل کر بات کرنا، کیا تم نے کی؟ کمرے میں آ کر الطاف نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی بھائی صاحب، میں نے کی تھی بات۔ تو کیا جواب دیا اس نے؟ فیض نے اپنی نگاہیں گھمائیں۔ کہتا ہے اسے کسی کے ساتھ جڑنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کا کوئی ارادہ ہے تو خود آ کر بات کریں، خود سے آدھا ہی ہوا میں اڑ نہیں رہا بچہ؟ اڑے گا ہی بھائی صاحب، پاکستان کے ساتھ ساتھ کئی ملکوں میں پھیلا ہے اس کا بزنس، عروج کے دور میں کس کے پیر زمین پر لگتے ہیں، لیکن اگر ہم نے جلد ہی کسی بڑی کمپنی کے ساتھ اپنا نام نہ جوڑا تو ہمارا زوال شروع ہو جائے گا۔ الطاف نے گہرا سانس لیا۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ ان کا بزنس آج کل لاس میں جا رہا تھا اور انہیں ایک بڑی کمپنی کے ساتھ کی پارٹنرشپ کی ضرورت تھی۔ الطاف نے گہرا سانس لیا۔ کتنا اچھا ہوتا نا یہ دونوں بھائی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جل کر مر جاتے۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ الطاف نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ ارے یاد نہیں بھائی صاحب، کیسے سلیمان خانزادہ کے گھر آگ لگ گئی تھی جس میں وہ اور اس کی بیوی جھلس کر مر گئے، لیکن دونوں بچے بچ گئے۔ اگر آج ایسا نہ ہوتا تو آج ان کی کمپنی ہماری کمپنی سے اوپر ہو کر ہمارے پروڈکٹ بکنے سے نہ روک رہی ہوتی۔ ان کا زندہ ہونا بھی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، الطاف نے مسکرا کر کہا اور پھر اپنے دونوں ہاتھ میز پر رکھے۔ بہرام خانزادہ ملنا چاہتا ہے نا مجھ سے؟ کل ہی میں اس سے اسلام آباد ملنے جاؤں گا۔
فیض نے گہری نگاہوں سے الطاف کے چہرے پر شیطانی دیکھی۔ کیا سوچ رکھا ہے آپ نے بھائی صاحب؟ الطاف کے چہرے کی مسکان گہری ہو گئی۔ وقت آنے پر بتاؤں گا فیض، فکر مت کرو، میرا یہ چلاک دماغ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ الطاف نے فیض کو باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے باہر آ گیا، لیکن دھیان ابھی بھی الطاف کی باتوں پر ہی تھا۔ وہ جاننے کے لیے مرا جا رہا تھا کہ اس کے سالے کے شیطانی دماغ میں کون سا نیا منصوبہ چل رہا تھا۔ چاہت نے تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھا تو ایک شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ بہرام کے دلوائے جوڑے اور جھمکوں میں ہلکے سے میک اپ کے ساتھ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ لمبے بالوں میں ملٹی کلر کا چوٹی بنا گئی تھی جو کہ اس کے بائیں کندھے پر تھی۔ سکینہ اس کی چادر لے کر اس کے پیچھے آئی۔ چاہت بیٹا دیر ہو رہی ہے، کب تیار؟ چاہت بیٹا دیر ہو رہی ہے، کب تیار؟ سکینہ کی نظر چاہت پر پڑی تو الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ بے ساختہ وہ اپنی بچی کے پاس آئی اور محبت سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، کسی کی نظر نہ لگ جائے میری چندہ کو۔ سکینہ نے کچھ پیسے نکال کر اس کا صدقہ نکالتے ہوئے کہا۔ اماں، ہاں جی نے جانا تھا نا میرے ساتھ، وہ کب آئیں گے؟ سکینہ چادر پکڑ کر اس کے سر پر دینے لگی۔ آتا ہی ہوگا، لیکن تم نے اسے خواہ مخواہ کیوں پریشان کیا؟ پتہ نہیں اپنے کتنے کام پیچھے ڈال کر آ رہا ہوگا۔ چاہت نے مسکراتے ہوئے سکینہ کی گال کھینچی۔ فکر مت کریں اماں، اپنی خوشی سے آ رہے ہیں۔ تبھی دروازے کے کھٹکنے کی آواز پر سکینہ مسکرا کر دروازے کی طرف چل پڑی۔ ارے آؤ بہرام بیٹا۔ چاہت بہرام کا نام سن کر مسکرا دی اور خود پر آخری نگاہ ڈالنے کے بعد چادر لے کر کمرے سے باہر آ گئی۔ چاہت تیار ہے، تم بیٹھو چائے پی لو۔ بہرام نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں اماں جی، ابھی دیر ہو رہی ہے، آپ چاہت کو بھیج دیں، اسے واپس گھر چھوڑ کر مجھے کسی ضروری کام سے بھی جانا ہے۔ بہرام نے سنجیدگی سے کہا۔ تم اپنا کوئی ضروری کام تو نہیں چھوڑ کر آئے؟ میں نے کہا بھی تھا چاہت کو تمہیں پریشان نہیں کرے، لیکن بچی ہے نا۔ بہرام نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں آپ پریشان مت ہوں، میں کوئی ضروری کام چھوڑ کر نہیں آیا۔ بہرام نے صاف جھوٹ بولا، حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ یہاں آنے کے لیے اس نے اپنی میٹنگ چھوڑنی، جس کی وجہ سے اس کی کمپنی کو بیٹھے بٹھائے کروڑوں کا نقصان ہو چکا تھا۔ چاہت اگر تیار نہیں ہے تو میں بعد میں آ جاؤں گا۔ نہیں میں تیار ہوں، کب سے چلیں؟ بہرام کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی چاہت بھاگ کر باہر آئی اور اپنی چادر سنبھال کر چہکتے ہوئے کہنے لگی۔ بہرام خاموشی سے آگے بڑھ گیا اور چاہت سکینہ سے مل کر اس کے پیچھے چل دی۔ تقریباً 10 منٹ کے سفر کے بعد ہی وہ دونوں چاہت کے کالج کے باہر موجود تھے۔ تم چلو، میں 10 منٹ میں آتا ہوں۔ چاہت نے فوراً اپنا منہ بسور لیا۔ سچ میں آئیں گے نا؟ 10 منٹ کہہ کر غائب تو نہیں ہو جائیں گے؟ بہرام نے گہرا سانس لیتے ہوئے انکار میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اتنا کہہ کر چاہت گاڑی سے نکل کر اپنے کالج میں داخل ہو گئی، جہاں اس کی سہیلیاں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اف چاہت، کتنی پیاری لگ رہی ہو تم۔ اپنی ایک سہیلی کی بات پر چاہت نے اتراتے ہوئے اسے دیکھا۔ پیاری تو لگوں گی نا، یہ سب کچھ ہاں جی نے مجھے سینٹورس مال سے لے کر دیا ہے، سوائے پراندے کے، وہ بازار کا ہے۔ چاہت کی بات پر اس کی ایک سہیلی ہنس دی۔ شکر ہے پرنسپل صاحب نے کہا لڑکے اور لڑکیوں کا فنکشن علیحدہ ہوگا، ورنہ وہ سیفی آج پھر تمہیں پریشان کرتا۔ سیفی کے ذکر پر ہی چاہت کا موڈ بری طرح سے اوف ہوا تھا۔ اس کی شکایت اپنے ہاں جی سے کیوں نہیں لگا دیتی؟ کیونکہ پھر ہاں جی میرا کالج بدلوا دیں گے۔ ویسے بھی وہ جو بھی کرتا ہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، بھاڑ میں جائے میری بلا سے۔ چاہت نے اپنا پراندہ کمر کی جانب پھینکتے ہوئے کہا۔ اوف، سچ میں کچھ بھی کر لوں تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ سیفی کی آواز پر چاہت گھبرا کر پلٹی اور اس آوارہ سے لڑکے کو دیکھا جو وارگی کے لیے پورے کالج میں مشہور تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چاہت نے اس کے پاس غصے سے آ کر پوچھا۔ دیدار، خطرہ مول لینا پڑتا ہے، پرنسپل صاحب نے تو یہاں آنے سے منع کیا ہے، لیکن حسن کے دیدار کے لیے اتنا؟ سیفی نے حساسیت سے ببل چباتے ہوئے کہا۔ سیفی، میں تمہیں کہہ رہی ہوں چلے جاؤ یہاں سے، اگر ہاں جی آ گئے نا تو چلے جاؤ پلیز۔ سیفی اس کی بے چینی دیکھ کر مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے چلا جاؤں گا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ 200 جوتے، وہ بھی تمہارے سر پر۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، شرافت سے کہہ رہی ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ چاہت نے ابھی سے دھکا دیا، لیکن سیفی نے اپنا ہاتھ وہاں رکھ کر آنکھیں موند لی جہاں چاہت نے اسے دھکا دینے کے لیے چھوا تھا۔ سیفی کے گنگنانے پر چاہت نے دانت پیستے ہوئے اور خود وہی اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں چاہت کا اسکٹ شروع ہونے والا تھا اور چاہت وہ سب بہرام کو دیکھنے کے لیے بہت بے چین تھی۔ جو اسے اس کی ٹیچر نے سکھایا تھا وہ تو شکر تھا کہ فیملی ممبرز کو فنکشن دیکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔
جیسے ہی چاہت کا نام اناؤنس ہوا تو وہ اسٹیج پر گئی اور جاتے ہی اس کی نظریں بے چینی سے بہرام کو تلاش کرنے لگی۔ بہرام کو دوسری قطار میں بیٹھا دیکھ کر چاہت مسکرا دی اور گھٹنوں کے بل اسٹیج پر بیٹھ گئی۔ وہ جو کہتا تھا عشق میں رکھا ہے ایک ہیر نے اسے رانجھا بنا رکھا ہے۔ اس کے بعد کچھ لڑکیاں ایک جیسے کپڑے پہنے اسٹیج پر آئیں تو چاہت بھی اٹھ کر ان لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ تبھی ہال میں گانے کی آواز گونجنے لگی۔ چاہت نے مسکرا کر ساتھ موجود لڑکیوں کی طرح ہلکے ہلکے اسٹیپ لینے شروع کیے اور نظریں اٹھا کر بہرام کو دیکھا، لیکن اسے دیکھتے ہی چاہت کے پیر زمین پر جم گئے، کیونکہ بہرام کی آنکھوں میں غصہ تھا، بہت زیادہ غصہ، اور پھر وہ ہوا جو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بہرام اپنی سیٹ سے اٹھ کر اسٹیج پر آیا اور چاہت کو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ ہاں جی، کیا ہوا؟ تم نے کہا تھا کہ یہ ایک اسکیٹ میں حصہ لیا ہے تم نے۔ یہ اسکیٹ تھا؟ کس کی اجازت سے تم ان لوگوں کے سامنے ناچنے گئی تھی؟ بہرام کا غصہ دیکھ کر چاہت خوف سے کانپ اٹھی۔ ہاں جی، میں تو بس تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں یہ برداشت کروں گا کہ تم لوگوں کے سامنے یوں خود کی نمائش کرو؟ چاہت نے سہم کر اسے دیکھا، تبھی اس کے ٹیچرز بھی وہاں گھبراتے ہوئے آ گئے۔ کیا ہوا سر، سب ٹھیک ہے؟ بہرام نے ٹیچرز کو بھی غصے سے دیکھا۔ نہیں، سب ٹھیک نہیں ہے۔ کس کی اجازت سے آپ چاہت کو اسٹیج پر ڈانس کروا رہی تھیں؟ ٹیچرز بہرام کی سختی اور غصہ دیکھ کر مزید گھبرا گئیں، جبکہ چاہت سے تو خوف کے مارے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ سر، وہ تو بس کلچر پرفارمنس۔ کلچر؟ ہمارا کون سا کلچر ہے جو بچیوں کو لوگوں کے سامنے ناچنا سکھاتا ہے؟ اسٹیج پر جا کر بات کرنا یا کسی چیز کو ریپریزنٹ کرنا اور بات ہے، لیکن جو آپ کروا رہے ہیں وہ ہمارا کلچر بالکل نہیں، بس کالج کی جانب اٹریکشن دلانے کا ذریعہ ہے جس کے لیے آپ عزت دار بچیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ بہرام کے غصے سے کہنے پر ٹیچرز نے اپنا سر جھکا لیا۔ آج کے بعد چاہت ایسے کسی پروگرام میں حصہ نہیں لے گی، اور اگر پھر کبھی ایسا ہوا تو یقین جانے اس کالج کا نام و نشان مٹا دوں گا میں۔ بہرام نے انتہائی غصے سے کہا اور پھر چاہت کو دیکھا جو سر جھکائے وہاں کھڑی کانپتی جا رہی تھی۔ اتنا کہہ کر بہرام وہاں سے چلا گیا تو چاہت بھی گھبراتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گھبراتے ہوئے بہرام کو دیکھا جس کی رگیں ابھی بھی غصے سے تنی ہوئی تھیں۔ سوری، ہاں جی، میں تو جب چاہت… چپ، بالکل چپ۔ بہرام کے انتہائی رعب سے کہنے پر چاہت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا تھا کہ اسے اس روپ میں دیکھ کر بہرام کو اچھا لگے گا، سیفی کی طرح۔ بہرام کو بھی وہ خوبصورت لگے گی، لیکن بہرام کا یہ غصہ اب اسے بہت زیادہ ڈرا رہا تھا۔ گھر پہنچنے تک نہ تو بہرام نے اس سے کچھ کہا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی بات سنی تھی، بس اسے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اسے یوں غصے سے جاتا دیکھ چاہت کی پلکیں روانی سے بہنے لگیں اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو سکینہ نے کچھ ہی پل میں دروازہ کھول دیا۔ چاہت، تم اتنی جلدی آ گئی؟ سکینہ نے حیرت سے پوچھا، لیکن اگلے ہی لمحے چاہت ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سکینہ نے گھبرا کر دروازہ بند کیا اور چاہت کو خود سے دور کر کے پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے چاہت، بتاؤ مجھے۔ سکینہ کا دل اس کی حالت دیکھ کر بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ہاں جی، ناراض ہو گئے ہیں اماں، بہت زیادہ ناراض ہو گئے ہیں۔ سکینہ نے اسے حیرت سے دیکھا تو چاہت نے روتے ہوئے ہر بات انہیں بتا دی۔ غلطی بھی تو تمہاری ہے نا چاہت، میں نے ایسی پرورش تو کی ہے نہیں تمہاری۔ سکینہ کے سوال پر چاہت اپنا سر شرمندگی سے جھکا گئی۔ معاف کر دیں اماں، غلطی ہو گئی۔ سکینہ نے مسکرا کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ لیکن ہاں جی کو کیسے مناؤں گی اماں، وہ تو بہت زیادہ ناراض ہیں مجھ سے۔ بہرام کی ناراضگی کا سوچ کر ہی چاہت پھر سے رونے لگی۔ معافی مانگنا اس سے بھی مان جائے گا؟ وعدہ؟ نہیں۔ چاہت نے بہت امید سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا اور اپنی ماں کے وعدے کرنے پر چاہت بھی آنسو پونچھ کر مسکرا دی۔ بہرام غصے سے اپنے آپ فیس میں آیا اور وہ خود حیران تھا کہ اسے اچانک اس قدر غصہ کیوں آ گیا۔ وہ تو ایک سرد مہر سا انسان تھا جو اپنے جذبات اور غصے کو قابو میں رکھتا تھا۔ یوں بے قابو ہو کر کچھ بھی کر گزرنا فراعظم کی عادت تھی۔ سر، اپنی سیکرٹری کی آواز پر بہرام نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سر، آپ سے مسٹر الطاف حیدر بیگ ملنے آئے ہیں، کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ آفس میں نہیں تھے؟ سیکرٹری کی بات پر بہرام حیران ہوا کہ آخر الطاف بیگ اس سے کیوں ملنے آیا تھا۔ اندر بھجوا دو انہیں۔ کافی دیر کے بعد الطاف حیدر بہرام کے آفس میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر بہرام خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیسے ہو برخوردار؟ بہرام نے بس سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا اور الطاف کو اپنے سامنے موجود کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ بتائیے مسٹر بیگ، کیسے آنا ہوا یہاں آپ کا؟ الطاف ہلکا سا مسکرایا۔
سوچا اس شخص سے ملنا چاہیے جس کی کمپنی کا برانڈ میری کمپنی کے برانڈ کی اہمیت بہت کم کر چکا ہے۔ بہرام نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ تو پھر آپ کو مجھے ملنے سے بجائے اپنی کمپنی کے برانڈ پر فوکس کرنا چاہیے تاکہ اس کی کوالٹی اتنی اچھی ہو کہ لوگ اس کو پسند آ سکے۔ بہرام کا غرور دیکھ کر الطاف نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، لیکن چہرے پر مسکراہٹ ابھی بھی قائم تھی۔ میرے بہنوئی نے آپ سے کچھ بات کی تھی؟ جی کی تھی۔ میں انہیں انکار کر چکا ہوں، شاید وہ انکار آپ اپنے کانوں سے سننے یہاں آئے ہیں۔ بہرام نے لیپ ٹاپ پر نظریں جماتے ہوئے کہا، جبکہ الطاف اس کی ہٹ درمی پر اپنے دانت کچکچاتے رہ گیا۔